इमाम आज़म अबू हनीफा जैसे लोग कहते हैं कि अगर 2 साल इमाम जाफर सादिक के पास ना रहता तो अबू हनीफा हलाक हो जाता। इमाम जाफर सादिक तरबियत जब की तो किन की इमाम आज़म की, हजरत दाऊद ताई की, जनाब सुफियान सौरी की। और शाह फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं आखिरी उम्र में इमाम जाफर सादिक ना हुजरे में बंद हो गए थे, बाहर नहीं आते थे। बस असी किसी दे कुछ नहीं जलगदे ते ना कोई साडा दर्दी हुजरे में। एक दिन हजरत सुफियान सौरी ने मिन्नत किया कि उनके बच्चों की, खुदाम की, हजरत से कहो मैं पुराना नौकर हूँ, मुझे थोड़ी ज़ियारत का मौका मिल जाए, मेरी तो आंखें तरस गई, करम नवाजी हो जाए। तो हजरत को जाके अर्ज की कि सुफियान सौरी मिन्नत कर रहे हैं, आपने इजाजत दे दी। हजरत सुफियान सौरी अंदर गए तो दर्द से कहा हुजूर आप तो 2 जुमले कहते थे तो दिल बदल जाते थे। कितने लोग मुंतजिर हैं आपके कलिमात तय्यबात के लिए, ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए, और आप यूं गोशा नशीन हो गए। तो जिगर गोश रसूल, नवास रसूल इमाम जाफर सादिक आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे सुफियान तुम्हें क्या बताऊं, लोगों के लफ्जों में बड़ा प्यार है पर दिलों में वफा कोई नहीं। ओ बेकदरा कुछ कदर नहीं कीती खूब तसल्ली हूँ, ये दुनियादार पुजारी जरदे कुत्तियां दे गल टल्ली, कदर नहीं की लोगों ने। अब बस अब मैं अपना आखिरी वक्त अपने रब रसूल के साथ गुजारना चाहता हूं। लोगों के लफ्जों में बड़ी वफा है पर दिलों में इनके वफा। इमाम जाफर सादिक जैसे लोग छुप गए। हम अपने रवैयों से अगर इन चीजों को निकालेंगे, दिलों को साफ करेंगे, तो बड़े बड़े कीमती वजूद हैं जिनसे हमारा रिश्ता कायम रहेगा। लेकिन अगर हसद की, अदावत की, बुग़्ज़ की ये भट्टियां जिस तरह तप रही हैं आज माशरे में, ये तपती रहीं तो बड़े बड़े लोग हैं जो मंजर से हट जाते हैं, मुकाबला नहीं कर पाते लोगों की अदावतों का। रब करीम का बंदा साफ दिल होता है, वो हसद, बुग़्ज़, अदावत का मुकाबला नहीं करता, वो कोने में हो जाता। वो कहते मैं इस दौड़ वाला नहीं हूँ, इसलिए कि अल्लाह के बंदे तलवार के साथ, तो मैं बड़ी बात करने लगा हूँ अगर आपकी समझ में आ गई तो, रब के बंदे तलवार से तो लड़ाई कर लेते हैं पर मुनाफिक के निफाक के साथ मुकाबला कैसे करें? वो किस तरह अपने आप को मुनाफिक बनाएं? वो किस तरह करके उस जगह पे आके साजिश करें जहां छोटे लोग साजिश करते हैं, फिर वो बचने लग जाते हैं। ये दौर ही नुक्ताची है, कहीं छुप के बैठ जा, जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा, फिर वो लोग निकल जाते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली का बुग़्ज़ निफाक है, अली का बुग़्ज़ निफाक मुनाफिक होने की अलामत है। और फरमाया अली का प्यार ईमान है। अली का बुग़्ज़ कितनी बड़ी बात है, अली का बुग़्ज़ निफाक है और अली की मोहब्बत ईमान है। अली का प्यार अलामत ईमान है। 2-3 किस्म के ग्रुप बन गए। एक तो ग्रुप वो है जो कहता है हजरत अली और बस, बाज़ को तो करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहने की भी तौफीक नहीं होती, वो कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करो, इससे भी आगे ना जाओ। वो लफ्ज़ मौला जो खुद नबी पाक ने बुखारी में, मुस्लिम में मौजूद है, फरमाया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली भी। हुजूर ने जो लफ्ज़ बयान किया इस लफ्ज़ से भी बाद लोग डरते कहते नहीं ये लफ्ज़ नहीं बोलना, ये नहीं कहना, हमने मसला बन जाएगा। कुछ सिरे से इस कदर ज्यादा माज़ अल्लाह ताला अपनी तबीयतों को बोझ समझने लगे कि उन्होंने कहा हजरत अली, और फिर इससे ज्यादा किसी और बात को बयान करना मुनासिब न समझा। एक दूसरा तबका बन गया जिन्होंने हाथ के अंदर दौरी डंडा ले लिया, वो चर्च बनाते हैं, भंग लेते हैं, वो धंधा करते हैं, बड़े बड़े उन्होंने गले के अंदर संगल डाल लिए, जंजीरें पहन लिए, और कोई शय आती नहीं, सारा दिन अली अली करते रहते हैं सारा दिन। हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, सुने, हजरत अली फरमाते हैं कि दरिया बह रहा हो, दरिया, उस दरिया में अगर एक कतरा शराब का गिर जाए फिर वो दरिया खुश्क हो जाए, फिर उस दरिया की सतह पर यानी नीचे घास उगाए, और अगर मेरा घोड़ा वो घास खा ले तो मैं उस घोड़े की सवारी करना पसंद नहीं करता। इतनी नफरत नशे से, शराब से मौला अली शेर खुदा की। और हमने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों के हवाले कर दिए माज़अल्लाह जो बेचारे 6-6 महीने गुस्ल नहीं करते, जिनको वुजू का पता नहीं। मैं कहता हूँ इन लोगों के लिए सजा होनी चाहिए। मैं इस हजारों के इज्तिमा में ये कहता हूँ कि उन लोगों पर पाबंदी होनी चाहिए। हजरत अली का नाम तो मुकद्दस नाम है, मौला अली की शख्सियत तो मुकद्दस शख्सियत है। जिस आदमी के मुंह के अंदर सिगरेट की बदबू आ रही है, गंद जिस शख्स ने अपनी जुबान पे भरा हुआ है, वो अली अली पुकार रहा है, पाबंदी होनी चाहिए। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम बड़ा पाकीज़ा है। मेरे दादा शेख हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के छोटे साहबजादे थे,
تو مفتی اعظم کہلاتے تھے. لوگ بڑے بڑے ان سے فتوے لینے جاتے تھے. ان کا ایک مرید کسی شخص سے کہنے لگا میرے پیر صاحب اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں. وہ کہنے لگا یار تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے جس کو بڑھاتے ہو بہت ہی بڑھا دیتے ہو. کہا نہیں وہ مفتی اعظم ہے. کہنے لگا چلو ایسی بات ہے تو میں بھی ایک دو مسئلہ پوچھ لیتا ہوں. وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آ گئے دونوں. وہ تنقید کرنے والا آیا اور آگے کہنے لگا کہ آپ مفتی اعظم ہے تو آپ کا یہ مرید مجھے لایا ہے سوال پوچھنا تھا. کہا پوچھو. کہنے لگے نبی پاک کی چاروں بیٹیوں کا نام بتائیں. حضور مفتی اعظم ہند بیٹھک میں بیٹھے تھے, ڈرائنگ روم میں وہاں سے اٹھے اور جو کمرہ جاتا تھا نا اندر اس طرف چلے گئے. وہ کہنے لگا یہ تمہارا پیر, تم کہتے تھے مفتی اعظم ہے, اسے 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے, کتاب دیکھنے چلا گیا ہے, وہ کتاب سے دیکھ کے بتائے گا. آپ کے مرید کہتے ہیں میں بھی خاموش ہو گیا کہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا. حضرت اٹھ کے کو چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا, میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے. میں وضو کرنے گیا تھا اس لیے کہ یہ شہزادیاں بڑی پاک ہیں, یہ لوگ بڑے یہ پاک لوگ ہیں, ان کے نام پلید زبانوں سے لیے جا سکتے, ناپاک زبانوں سے یہ نام نہیں لیے جا سکتے. یہاں حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جن کی شخصیت کا یہ اثر ہے, بڑا ظالم ہے وہ پیر, بڑا ظالم ہے جس نے بالکل بد عمل اور برے قسم کے قوال بٹھائے ہوئے ہیں جو نہ منہ دھوتے ہیں نہ ان کو پتہ ہے شریعت اسلامیہ کا. ان کے منہ سے تو حضرت علی کی تعریف سنے گا, ان کے منہ سے تو مولا علی کی بات سنے گا. جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا, شیر خدا کی بات وہ کرے گا جس کے منہ میں مسواک کی خوشبو بھی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو. ایسے یار آدمی کو اجازت دے دی جائے گی؟ اس قدر زیادہ زیادتی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ. حضرت علی شیر خدا, دنیا کیا جانے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں. او بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے, کچھ بہاریں دیکھ کے آئے, کچھ بہاریں یہاں دیکھی, کچھ چڑھتی جوانی میں آئے. علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی. میں 10 سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا. 10 سال کا مینوں عشق لگا سی, کھیڈاں کھیڈنی نوں تے کھیڈاں بھل گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں, پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن تے رول گئیاں. حضرت علی شیر خدا واقعہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے, سرکار کا نکاح ہو گیا, حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے. قحط آ گیا مکہ مکرمہ میں, غربت آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے, کہنے لگے غربت ہے, پریشانی کا عالم ہے, حالات دیگر کو ہیں اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑھا ہے, چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں. چلو کہا ٹھیک ہے, چلو ان کا ایک بیٹا لے آتے ہیں, ان کے بچے زیادہ ہیں, ہم خدمت کریں گے اپنے چچا زاد بھائیوں کی, اپنے گھر میں رکھیں گے, بوجھ بٹ جائے گا. حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے. ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے, جس کو دل کرے لے جاؤ. حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں, دوسرا میں لے جاتا ہوں. تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے, میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے, یہ زمانہ جانتا ہے, بچپن کا پیار ہے, کن فیکون تے گل دی گل نہیں. اچھا پہلا پریت رلائی, فرمایا مجھے ہمیں پتا ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں, اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا, لفظ بڑے پیارے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا, ابھی 7-8 سال عمر تھی. اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ جا. تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا, دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے, 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا, میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے. میاں صاحب نے کہا تھا پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے, اسی بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. فرماتے ہیں میرا ہی سینہ لگا, حضور گھر لے آئے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا, 9-10 سال عمر تھی. ایک دن میں نے حضور کو دیکھا, یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لی ہے نا, پکی پڑی ہوئی ہے, سارے اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے, روٹی زمین پہ کھاتے ہیں, نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں. وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں, نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں. باقی ہر چیز کی ہوش ہے, صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں. مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا, میں بچہ تھا. ایک دن میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا.
نماز کب فرض ہوئی؟ تو یہ وہ حضور کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے، اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نماز ادا فرما رہے، فرض ہونے سے پہلے۔ اور حضرت علی کا میں نے قول سنایا تھا، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے، خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا، جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دل ہی نہیں لگتا۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، اللہ اکبر کہا، پھر گردن جھکائی، دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع کیا، پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی۔ کہتے میں بچہ تھا، غور سے دیکھتا رہا، غور سے دیکھتا رہا۔ جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ، اے میرے معزز بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں، اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے۔ مجھے کیا پسند آئی ہے؟ چلو سارے بولو بھلا کیا پسند آئی ہے؟ کیا پسند آئی ہے جی؟ دعا کریں سارے مسلمانوں کو نماز پسند آ جائے، آمین تو کہنا، سب کو نماز پسند آ جائے، اللہ کرے اوپر۔ اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکر اہل بیت، بکتا پھرتا ہے، اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام علیہ رضوان پہ تان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں۔ سنو مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتا ہے میں مرحب ہوں، میں مرحب ہوں، تجھے پتا ہے کیسے مقابلہ کرو گے، تمہیں پتا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا، مجھے تو اپنا پتا ہے۔ آپ کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ، مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں، محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں۔ تم مقابلے میں تو میدان لگے گا تو پتا چلے گا۔ جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگا، فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا، یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا، پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا۔ انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو خروٹ لگا تھا جھاڑا، ہاتھ منہ جھاڑے، امامہ سیدھا کیا، اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے، کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر آ تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں، خیبر کوئی ہے تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، تو میں تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو تو لا۔ کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا، میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے، یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے، کیفیت ہی بدل گئی۔ فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے، کہنے لگے بیٹا ڈرنا، مسئلہ سمجھ۔ کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ۔ تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے، بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا جان؟ فرشتے خاموش ہو گئے تو رب نے فرمایا آپ نیچے ذرا جلوے تو دیکھو چاہنا، تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی۔ سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش۔ پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش۔ پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش۔ کہتے ہیں دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے۔ میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، وہ تینوں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے، فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں، کوئی مکان نہیں۔ وہ بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے، دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے۔ میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تک تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا، ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تم مراد تک نہیں پہنچا۔ میرے رسول نے مولا علی کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے ابوں پر، میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور میں تو رب کے راز تک پہنچا ہے، جبہ تیرا ہی بنتا ہے، تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہم پر، شیر خدا نے رہے حضرت فاروق اعظم اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ رہے حضرت عثمان غنی کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے، کہتے ہیں بدر یا احد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جھنڈا بنانے کے لیے، تو حضرت عائشہ کی پرانی چادر تھی اس کا جھنڈا بنایا گیا۔ مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن تگڑا ہو، لطف ہی تب آتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ۔ حضرت علی شیر خدا
فجر کا وقت آج خودداری کی علامت ہے، حضرت علی کا نام ایمان کی علامت ہے، مولا علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو سینوں میں خون دوڑتا ہے، طاقتیں کون پیسے والے سخی میں نہیں دیکھا، میاں صاحب کہہ رہے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوتے۔ حضرت علی کی زندگی مشعل راہ ہے، اس کو اپنائیں۔ حضرت علی کا سجدوں سے پیار ہے، سخاوتوں سے پیار ہے، عبادتوں سے پیار ہے، جہاد سے پیار ہے، ان کا مہمان نوازی سے پیار ہے، ان کا گرمی کے روزے سے پیار ہے، ان کا میدان سے پیار ہے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں کی سیرت کا حامل بنائیں، نقوش قدم چلنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ ہمیں حضرت علی کی سچی محبت اور سچی فرما برداری عطا فرمائے۔ آخر دعوانا کچھ لوگ سنیوں کو تانا دیتے ہیں، یہ کنڈے کی ناس نیاس کیا، یہ 11ویں کیا، یہ 12ویں کیا، یہ قرآن میں ہے کیا، وہ حدیث میں ہے کیا۔ ہم نے کہا قرآن حدیث میں سب ہے، مگر ڈھونڈنے والوں کو ملتا ہے، آوارہ گردی کرنے والوں کو نہیں ملتا۔ کنڈا کدھر، یہ کدھر، وہ کہ ہم نے کہا حدیث میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا کہ چلو بھوکوں کو ہی کھلانا ہے، تو آدمی ایسے مصروفیت کی وجہ سے تو بھول بھی جاتا ہے، بھئی ذہن سے نکل جاتی بات، کتنا کھلائے گا، تو موقع بنا دو۔ 11ویں آئے تو غوث پاک کے نام پہ کھلا دے، چھٹی آئے تو غریب نواز کے نام پہ کھلا دے، میلاد النبی آئے تو میلاد کے نام پہ کھلا دے، 22ویں آئے تو کنڈے کی نیاز امام جعفر صادق کے نام پہ کھلا دے، کھلاتا رہے۔ اب لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے اچھا چلو کھلا رہے ہو تو کھلا رہے ہو، پھر یہ کنڈے میں پوری ہی کیوں؟ آج کل کچھ جگہ ٹیکنیکل سوال کرنے والے دماغدار زیادہ پیدا ہو گئے کہ یہ پوری ہی کیوں؟ حالانکہ یہ حلوہ پوری میرا عنوان نہیں، میں یہ سب عنوانات کو جو لینے کو بہت زیادہ یعنی کہ دوسرے عنوانات کو ترجیح دینا چاہتا ہوں، کیونکہ حلوہ پوری کا عنوان ابھی اتنا جو وہ زیادہ اہم نہیں ہے جتنا مسجدوں کو آباد کرنے کا، جتنا بچیوں کو اور بچوں کو ارتداد سے بچانے کا، کیونکہ ابھی اس سے بڑے ایشو آ گئے ہمارے سامنے، لیکن ہم لوگ اب اس پر توجہ نہیں دے رہے، تو لوگ زیادہ اس میں جو ہے وہ کود پھان مچا رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کے پاس تو دلیل ہی ختم ہو گئی۔ ذلیلو، ہم نے تو، ہمارے بڑوں نے تو جواب دے دے کر کے تو کب سے تمہارے بڑوں کو لاجواب کیا، اب تم اسی کو بار بار دہراتے ہو بار بار، لیکن پھر سنو تو کہتے ہیں وہ تو شکر میں بھی ہو سکتی ہے، پانے میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن چندی چور سب پر ہو سکتی ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ یہ پوری ہی کیوں ضروری ہے؟ راشد بھائی یہ سوال بار بار دہرایا جا رہا ہے، کیوں ضروری ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارے بڑے بزرگوں کی دور اندیشی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے غریب ایسے ہیں سال بھر ان کو پوری دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا پتا بلڈنگوں میں محلوں میں رہنے والوں، تمہیں کیا پتا تم کچھ بھی کھاتے ہو، اگر تم نے غربت دیکھی ہوتی، رفاقہ کشی کی ہوتی تو تمہیں غریب کی بھوک کا احساس ہوتا۔ ہمارے بڑوں کو اس کا اندازہ تھا، جنہوں نے پیٹ میں پتھر باندھے تھے، بھوکے رہے تھے، جنہوں نے پہاڑوں میں ریاضت اور مجاہدے کیے تھے، کہ پوری اس لیے بنے گی کہ بہت سے غریب ایسے سال بھر ان کو پوری دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، تو 22ویں میں پوری ہی فکس کر دو کہ 22ویں میں امام جعفر صادق کا نام ہو جائے گا اور غریب کا کام ہو جائے گا۔ جب 22ویں کے نام پر کوئی غریب پوری کھاتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں کہ آج امام جعفر صادق تیری عظمت کو سلام، میرے آقا تیرے صدقے میں ہمیں پوری کھانا نصیب ہو، یا اویس کرنی آپ کے صدقے میں ہمیں حلوہ نصیب ہو۔ کھاتا کون ہے؟ غریب کھاتا ہے، اور میں تو کہتا ہوں مالدار بھی کھائے تو کیا حرج ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو کھلا نہیں ہے، نیکی کسی کے بھی سایہ، کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے، اگر کسی غریب کو پوری کھلا دو وہ بھی امام جعفر صادق کے نام پر تو پھر کیا بات۔ لیکن پھر لوگ تھوڑی سی دور کی کوڑی لے آتے تو میں تھوڑا اس کو بھی کہا کہ یہ فلاں لوگوں سے مشابہت ہو جاتی ہے، وہ فلاں بناتے ہیں، حالانکہ کوئی اولا فلاں ہم نہیں جانتے کسی کو، وہ گستاخ صحابہ وہ فلاں طبقہ بناتا ہے۔ میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم اس کا بھی علاج بتا دیتے ہیں، وہ صحابہ کی دشمنی میں بناتے ہیں، ہم امام جعفر صادق کی محبت بھی شامل کر لیں، صحابہ کے لیے بھی سال ثواب کریں، معاملہ ختم ہو جائے۔
میں کہا نہیں وہ مشابہت ہے اور جس سے مشابہت ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. ہم نے کہا یہ ہمیں بھی پتا ہے, داڑھی منڈا کے پھرتا ہے, یہودیوں کی مشابہت تجھے نظر نہیں آتی, پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا ہے, کافروں کی مشابہت اس وقت تجھے نظر نہیں آتی, تیرے پورے گھر میں انگریزوں کی تہذیب ہے اس وقت تجھے مشابہت نظر نہیں آتی, امام جعفر صادق کی نیاز کے وقت ہی مشابہت نظر آتی ہے. ذرا غور تو کرو, کیسی باتیں کرتے ہو, ایسی بات نہ کیا کرو. آپ کو بتاؤں, اب آپ کہیں گے قرآن سے آپ نے بات کر دی, قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ میں نے کہا سنو, قرآن سمندر میں سب ہے, سمندر میں سب ہے, لیکن جو ساحل پر آوارگی کر رہا اس کو کیا اندر دکھے گا؟ وہ تو گواس جانے گا نا کہ موتی ہے کہاں. یہ بات ہے. تو قرآن میں کہا یہ کھلانا پلانا, جب دیکھو جب کھانے پینے کی بات کرتے, میں نے کہا سنو, قرآن کہتا ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ یہ, پہلے آیت کا سنو. جب اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا, جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا, تو ایک مقام اور ایک موقع ایسا آئے گا, اللہ جنتی اور جہنمیوں میں بات کرائے گا, دونوں کی آپس میں بات کرائے گا. تو جنتی جہنمیوں کو جہنم میں دیکھ کر پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آئے؟ یہ قرآن ہے. تم جہنم میں, ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالو, جواب دیں گے کیا؟ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لیے جہنم میں آئے. ہمارے بزرگوں نے کہا جہنم میں انسان کیوں جائے گا؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے, غریبوں کو کھانا نہیں کھلانے کی وجہ سے. ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا, نیاز بھی کرو نماز بھی پڑھو جنت پہ چلے جاؤ. یہ نیاز کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا, لوگوں کو کھانا کھلانا. قرآن کہہ رہا ہے, اب مسکین کو کھانا کھلانا یہ قرآن نے کہہ دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نطعم الطعام افشوا السلام, سلام کو عام کرو, کھانا کھلاؤ. یہ سب سے خیر الاسلام ہے, خیر الاسلام, سب سے بہترین اسلام یہ ہے. نطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. وہاں تو امیر غریب کی کسی میں فرق نہیں کیا گیا, جس کو پاؤ اس کو کھانا کھلاؤ. رسول اللہ نے حدیث میں کہا کھانا کھلاؤ. اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ ہم کھانا, جہنمی کہیں گے ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کو, اس لیے جہنم میں آ گئے. اس لیے ہم نے ٹھان لیا کہ کھلاتے رہیں گے. بہانہ 11ویں کا ہوگا, کھلانا لوگوں کو ہوگا. بہانہ 6 کا ہوگا. اور بھائی نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی, حقیقت وہی رہتی ہے. انداز بدلتے ہیں تو نام بدلتا ہے. جیسے مثال کے طور پر جو آسمان سے برستا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آسمان سے برسنے والی کو کیا کہتے ہیں؟ بارش. کنویں میں چلے جائے تو کنواں, نہر میں چلا جائے تو نہر, ندی میں چلا جائے تو ندی, سمندر میں چلا جائے تو ہے کیا؟ ہے کیا؟ پانی. ایسا دیکھا پانی نہ ہو اور بارش ہو, پانی نہ ہو اور کنواں ہو, پانی نہ ہو اور ندی ہو, پانی نہ ہو اور سمندر ہو, پانی نہ ہو اور نہر ہو. کہ نہیں, پانی ضروری ہے پانی. برسے گا تو بارش, کنویں میں تو کنواں, دریا میں تو دریا, سمندر میں تو سمندر, اور جھیل میں تو جھیل. مگر ہے کیا؟ حقیقت ایک ہے. انداز بدلے نام بدلا, لباس بدلے نام بدلا. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ ہے کھانا کھلانا. نطعم الطعام, حدیث کہی نطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. حقیقت کھانا کھلانا ہے. 12ویں پہ کھلایا تو میلاد النبی ہو گیا, غوث پاک کے نام پہ کھلایا 11ویں ہو گیا, غریب نواز کے نام پہ کھلایا 6 ہو گیا, جعفر صادق کے نام پہ کھلایا 22ویں ہو گیا. ہے کھلانا, لباس بدل رہے ہیں, نام بدل رہا. اصل چیز کیا ہے؟ نطعم الطعام, کھلاتے رہو, کھلاتے رہو. میرا عنوان وہ نہیں تھا, عرض کیا کر رہا تھا, بس اب اینڈ کر دیتا ہوں. ایک بات حضور کی, ایک بات غریب نواز کی بات کرتا. غریبوں کو حضور کھلاتے کیسے؟ ہائے ہائے ہائے, سن لیجئے. آج بھی ہمیں کھلا رہے ہیں, وہی کھلا رہے ہیں بھائی, اپنی اوقات ہی نہیں ہے. میرے امام آسما خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب کھانا لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. اور آپ کو بتاؤں قیامت میں بھی کھائیں گے ان کے ساتھ. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو پنجتن پاک سے سچی محبت کرے گا اس کو ساتھ میں بطور مفہوم شامل کر لوں, احترام صحابہ کے ساتھ. آج کل لوگ پنجتن پاک کی محبت کی بات تو کرتے ہیں لیکن صحابہ میں بھڑاس نکالتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں سچا پنجتنی وہی ہے
جو صحابہ کا احترام کے ساتھ اہل بیت سے محبت کرتا ہے. اب سنیں اس کو آگے, سنیں آپ, توجہ آپ کی. میں ہر 2 جملے پر آپ کو سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں کروں گا, کیونکہ میں تو آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں کہ آقاؤں کا ذکر سن کر آپ چپ رہتے ہیں یا بولنا بھی جانتے ہیں. آقاؤں کا ذکر سن کر تو پتھر بھی بولتے ہیں, آقاؤں کا ذکر سن کر تو مردے بھی بولتے ہیں. اگر غوث پاک کا ذکر کرے تو پھر مردے بھی بولنے لگتے ہیں. تو عرض کیا کر رہا تھا, توجہ فرمائیں. اللہ اکبر. پنجتن پاک سے جو سچی محبت کرے گا, قیامت کے دن اعلان ہوگا, او پنجتنیوں, اہل بیت سے محبت کرنے والوں آؤ, عرش کے نیچے دسترخوان لگا ہوا ہے, پنجتن بیٹھے ہیں, تم بھی ان کے ساتھ دسترخوان میں شامل ہو جاؤ, اس لیے کہ تم دنیا میں نبی اور آل نبی سے عشق کرتے تھے, تو جو ان سے عشق کرتا تھا آج دسترخوان ان کا آباد ہو رہا. سوچو تو کیا مزے ہوں گے. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہو. حضور کیسے کھانا کھلاتے تھے سن لیجئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ شریف میں ہمارے ابتدائی دن تھے تو حالات بڑے نازک, بہت مصیبتوں سے اسلام پھیلا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنی بھوک لگتی تھی کہ کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے میں زمین پہ چت لیٹ جاتا تھا تاکہ اپنے پیٹ کو آرام دوں. اللہ اکبر. کئی دن تک کھانے کے لیے نہیں رہتا تھا. اب سرکار ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ کی توہین سے پہلے لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کتنی مصیبتیں اٹھائی دین کے لیے صحابہ نے. اللہ اکبر. یہ 10 روپے کی نوٹ کا چندہ بھی جمعہ کے دن دے گا تو ٹٹول کے دے گا, اور باہر نکل کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں لوگ, اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہیں لوگ. اوقات کیا ان کی 10 روپے کی پھٹی نوٹ دے کر کے مخیر قوم ملت کہلاتے ہیں. صحابہ اور اہل بیت وہ جنہوں نے خون بہایا ہے دین کے, جنہوں نے گھر چھوڑا ہے, ماں باپ چھوڑے ہیں, رشتہ دار چھوڑے, مکہ جیسا وطن چھوڑا ہے اللہ کے دین کے لیے. کیا لوگ سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں صحابہ اور اہل البیت, بڑا قیمتی سرمایہ ہے ہمارا. سرکار ابو ہریرہ کہتے ہیں بھوک بہت. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, حدیث پاک بیان کرنے کی بجائے میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے الفاظ کے جامع میں مفہوم بیان کر دوں تاکہ غلطی کے امکانات ختم ہو جائے. بطور مفہوم عرض کرو. سرکار ابو ہریرہ کہتے بہت بھوک لگی تھی. توجہ, بہت پیاری روایت آ گئی ہے. بہت بھوک لگی تھی, میں نے سوچا کس کو کہوں کہ کھانا کھلائے. بھائی کسی کو کہوں گا تو اچھا نہیں لگے گا. ایک کام کرتے ہیں کہ جو کھلانے والے لوگ ہیں ان سے چل کے ملتے ہیں. کوئی تو منہ دیکھے گا, چہرے پہ بھوک کے آثار دیکھے گا, اترا ہوا چہرہ دیکھے گا تو کھلا دے گا. کہتے ہیں جہاں سے اکابر مالدار صحابہ گزرتے تھے میں اس رستے پہ جا کے بیٹھ گیا. خدا کا کرنا, پہلے گزرے ابو بکر صدیق, وہ سر نیچا کر کے چلنے کے عادی تھے, سر جھکا کے گئے. میں نے کہا دیکھا تو نہیں بزرگ نے, دیکھا نہیں. تو میں نے کہا السلام علیکم یا صدیق اکبر. سلام کا جواب دے وعلیکم السلام. پھر آگے بڑھے. میں نے کہا پھر بھی نہیں دیکھا, کوئی مسئلہ تو بتا دیں. مسئلہ پیش ہے, بتائیے. مسئلہ بتائیں گے تو میرا چہرہ دیکھ لیں گے. جواب دے دیا مسئلے کا اور گزر گئے. ابو بکر تم گزر گئے, نہیں کھلایا. پھر جا کے بیٹھ گئے. فاروق اعظم آئے, ویسے ہی ہوا, وہ بھی سر نیچا کر کے چلتے تھے. سب اب حضور نے سکھایا تھا, سب ایک جیسے تھے. حضور نے ڈھالا تھا کردار میں, سر جھکا کے چل, سلام کیا, جواب دیا. پھر سوچا اپنی طرف متوجہ کروں, کوئی بات کر لی, بات کا جواب بھی دیا. پھر بھی گزر گئے. پھر اس کے بعد میں مایوس ہوا, وہ بھی گزر گئے, وہ بھی گئے. اتنے میں حضور آئے. ہائے ہائے ہائے, اتنے میں حضور آئے. اور حضور کی عادت تھی, حضور خود سے سلام کرتے تھے سب کو. مدینہ طیبہ کے بچے کہتے ہیں ہمیں بھی حضور نے کبھی سلام کا موقع نہ دیا, حضور ہمیں بھی خود ہی سے سلام کیا کرتے تھے. سلام کیا اور فرمایا ابو ہریرہ بھوکے ہو, آؤ چلو میں تمہیں کھلا دوں. ہاں سر بالیوں نے رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. ابو ہریرہ بھوکے ہو نا, چلو میں تمہیں کھلا دوں. حضور نے ابو ہریرہ کہتے مجھے ساتھ لیا میرے آقا نے, اور ساتھ لے جانے کے بعد مسجد نبوی کے اندر صفہ کے چبوترے پہ حضور بیٹھ گئے, اور چبوترے کے اوپر 70 فقراء بیٹھے تھے, صحابہ کرام, وہ اللہ کے فقیر, وہ بھی کئی دن کے بھوکے تھے. مجھے بھی بٹھا لیا اور فرمایا ابو ہریرہ جاؤ میرے گھر جاؤ. اب ذرا غور کریں,
میرے گھر جاؤ اور جا کر کے تمہاری امی عائشہ سے کہنا، ام المومنین سے، تمہاری مومنوں کی ماں سے کہنا حضور نے کہا ہے کہ کچھ کھانا گھر میں ہو تو دے دو، ان غریبوں کو کھلانا ہے۔ اب توجہ کرنا، ابو ہریرہ گئے، امی جان حضور نے کہا کچھ کھانا ہو تو دے دو، غریبوں کو کھلانا ہے۔ امی جان نے بتایا اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ ہائے ہائے، کونین کا مالک ہے کہ شان سے زندگی گزر رہی ہے۔ پھر فرمایا ایک عورت آئی تھی، اس نے ایک کٹورا بھر کے توفتن حضور کو دودھ پیش کیا، وہی کٹورا بھر کے دودھ میں نے سنبھال کے رکھا ہے کہ حضور نے کئی دن سے کچھ کھایا نہیں، کچھ خود نہیں کھایا۔ ابو ہریرہ سے کہے چل میں تجھے کھلاتا۔ کیا کریم آقا ہے، کیسے آقا ہے، اللہ اکبر، کیسے کریم ہے، اللہ اللہ۔ فرمایا یہ دودھ کا کٹورا لے جاؤ دے دو۔ ابو ہریرہ دودھ کا کٹورا دیکھتے ہیں، سوچتے ہوں گے اتنی بھوک لگی ہے، یہ ایک کٹورا کیا کئی کٹورے بھی مجھے ناکافی ہے۔ بہرحال لے کے گئے کٹورا۔ اب کٹورا لے کے گئے تو حضور نے اس کو ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لینے کے بعد خود نہیں پیا۔ کہاں سے لائیں گے لوگ ایسا قائد، کہاں سے لائیں گے کوئی ایسا آقا، کہاں سے لائیں کوئی ایسا ماوا، کوئی ایسا ملجا۔ ہم کیوں فکر کریں، کیسے فکر کریں، اپنی اللہ نے ایسا آقا دیا ہے، کئی دن کے بھوکے پیاسے ہو کر خود نہیں کھا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ میں پیالہ لیا، دعا کی اللہ اس میں برکت دے، اور برکت کی دعا کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو دیا۔ ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ تم پہلے نہیں پینا، پہلے یہ 70 فقیروں کو جو چور چبوترے میں بیٹھے انہیں پلاؤ۔ ابو ہریرہ سوچنے لگے ہوں گے یا اللہ یہ ایک مجھے ناکافی تھا لیکن یہ 70 کا حصہ لگ گیا، مگر یقین تھا حضور نے کہا نا پہلے ان کو پلانا پھر تم پینا، پہلے پلانا پھر پینا، پہلے پلانا پھر پینا، مطلب میری باری آئے گی، کیونکہ حضور کہہ رہے تو بھی پینا، میری باری آئے۔ ابو ہریرہ پلا رہے پلا رہے پلا رہے، سب پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے، اور سب پی چکے 70 کے 70۔ ابو ہریرہ کہتے اللہ کی عزت کی قسم پھر کٹورا میرے ہاتھ میں تھا، حضور نے پھر میرے ہاتھ سے کٹورا لے لیا اور میں نے سب کو پلایا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پلایا۔ ہائے ہائے، میں نے پیا، پینے کے بعد میں نے کہا حضور پیٹ بھر گیا، کہا اور پی اور پی اور پی اور پی، سب پی لیے۔ اب توجہ کرنا یہاں، ہائے ہائے ہائے، ابو ہریرہ کہتے ہیں سب پی چکی، آخری میں نوبت یہ آئی کہ اب پینے کی گنجائش ختم ہو، پھر حضور نے خود پیا۔ سبحان اللہ۔ پینے کے بعد کہا یہ لے جاؤ اور عائشہ صدیقہ سے کہنا، بنت صدیق سے، کہ تم بھی پی لو، تم بھی بھوکی ہو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کٹورا دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، لایا تھا تب زیادہ تھا، لے جا رہا ہوں کہ اب زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میرے امام اس کی عکاسی کہتے کیوں جناب ابو ہریرہ، سبحان اللہ، اور کیوں جناب ابو ہریرہ، تھا وہ کیسا جامع شیر، شیر کہتے ہیں دودھ کو، فارسی زبان میں شیر کس کو کہتے ہیں؟ کیوں جناب ابو ہریرہ، جام کہتے ہیں پیالے کو، تھا وہ کیسا جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کی توجہ ہے، میں اس پر آپ کو ایک بات بتاؤں گا، یہاں شاعر لوگ بھی ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، دودھ سے پیٹ بھر گیا نہیں، پیٹ بھر گیا نہیں، منہ بھر گیا نہیں، نہ پیٹ بھرا نہ منہ بھرا، لیکن دودھ سے منہ پھر گیا۔ اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا کسی نے ایسی کہی ہو تو وہ نہ پھر وہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تعصب کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ ایک نے عشق کے اتنے پودے لگائے، پھر آپ لا کے بتائے نا 14ویں صدی میں کیا دودھ سے منہ پھر گیا۔ پھر گیا کا مطلب کیا؟ بظاہر کوئی تک بنتا پھر گیا، یہ محاورہ ہے پھر گیا۔ جب تک محاورہ نہ جانو بات سمجھ میں نہ آئے، اور یہ کلام الامام ہے، یہ گلی کے شاعر کی تک بندیاں نہیں ہے، یہ عشق بول رہا ہے، فقاہت بول رہی ہے۔ عشق علم و فقاہت تقوی تصوف جب مجسم ہوتا ہے 14ویں صدی میں تو اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دودھ سے منہ پھر گیا کا مطلب کیا؟ محاورہ ہے،
آپ روز دیکھتے ہیں, بتاؤں کہ روز دیکھتے ہیں, محسوس نہیں ہوتا. ایک چھوٹا سا بچہ, ماں کہتی ادھر آ میرے لال للہ, ادھر آ میرے چاند, ادھر آ. ہاں آ گئے, اسکول سے آ گیا, چل کھانے بیٹھ. کھانے کے لیے آپ کو بھی وہ دن یاد آ جائیں گے, آپ نے بھی وہ لطف اٹھایا, ہم نے بھی اٹھایا ہے. کسی کے دسترخوان پہ اتنا مزہ نہیں آتا جو پھیکے سروے کے اندر روٹی کے ٹکڑے توڑ کر کے جب بچپنے میں امی کھلاتی تھی. سبحان اللہ, بے شک. وہ دن یاد کرو. مائیں کھلاتی ہے بچوں کو کیسے, کھچڑی کھلا رہی ہے, روٹی کے ٹکڑے توڑ کھلا رہی, یہ کھلایا, لے کھا لے, لے کھا لے, بس ہو گیا. اور نہیں اور کھا, ماں کی ممتا ہے نا, کیا نہیں اور کھا. پھر بچہ کھاتا ہے اور کھاتا ہے, بس امی اب نہیں کھانا, اور کھا. تو جب کھاتے کھاتے پہلے پیٹ بھرتا ہے, پیٹ بھر جاتا ہے, پھر بھی جی نہیں بھرتا, تو آدمی لالچ کرتا ہے کھانے کی, پھر جی بھر جاتا ہے, پیٹ بھرنے کے بعد جی بھر جاتا ہے, پھر اس کو دونا اور لینا یار, نہیں لینا. سمجھ میں آئے بات, سمجھ میں آئی. پیٹ بھرنے کے بعد بھی آدمی کھاتا رہتا ہے, بلکہ اب تو لوگ سپلیمنٹ کے طور پر ٹھنڈی بوتلیں بھی اتارتے ہیں, حالانکہ ہے بہت نقصان دہ. اکثر اموات جو واقع ہو رہی ہے اس میں اس کا بھی بہت بڑا رول ہے, اس لیے اس سے بھی بچا کرو. نیچرل زندگی پر آؤ, کم کھانے کی عادت بناؤ, اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, یاد رکھو. اور اگر کھا بھی لیا کرو تو پھر اس کا اور بھی علاج ہے, اچھی چیزوں سے اس کا علاج ہے. میں کوئی حکیم نہیں ہوں, لیکن کچھ جانتا ہوں قدموں میں بزرگوں کے بیٹھ کر کے, لیکن ابھی وہ نسخے بتاؤں گا تو وہ بھی الگ ٹائم جائے گا, میں نے وہ نہیں کرنا, کیونکہ غریب نواز پر وہ بات پھر ہو نہیں سکے گی. توجہ, آپ کی توجہ فرمائے. جب پیٹ بھرتا ہے تو بھی آدمی کھاتا ہے کیونکہ جی نہیں بھرا, لیکن پیٹ کے بعد جب جی بھر جاتا ہے تو کہتے ہیں لینا اور نہیں کھانا, نہیں کھانا, اس کو کہتے ہیں منہ پھرنا. تو اب امام اہل سنت بتا رہے, کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. رسول اللہ نے بھوکوں کو ایک کٹورے میں اتنا پلایا, اتنا پلایا, اتنا پلایا کہ ان کا پیٹ بھی بھر گیا, جی بھی بھر گیا. اب پلانے کی بات ہے, ان کا منہ پھر گیا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. کیوں جناب ابو ہریرہ, کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اللہ حضور اس طرح غریبوں کو